यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूं, शेयर कर सकूं। आज हम एक नए पैगाम के साथ कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं, कलाम मुक़द्दस में से उस पर गौर करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को ईमान के सामने सरेंडर कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मेरे साथ देखिएगा मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत की हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ें क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी ईमान के सामने सरेंडर करनी है। सरेंडर योर लाइफ टू फेथ। पिछले कुछ पैगामात में मैंने ज़िक्र किया कि हमने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे करने हैं। हमने कैसे यीशु मसीह का जी उठना जो है, जब उसने हमें उम्मीद दी है कि अगर 3 दिन का मुर्दा ज़िंदा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सरप्राइज़ उसने दिया है। फिर मैंने ये भी बात की कि यीशु मसीह जुमे के दिन मसलूब हुआ। जुमा दुख का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह मसलूब हो गया है। उसके दावे थे। भीड़ ने जो पाम संडे को, खजूरों के एतवार को उसे वेलकम कर रही थी यरूशलेम में, उसी ने जुमे के रोज़ कहा कि सलीब दे, सलीब दे। और यीशु को मारने के बाद, ज़दोकोब करने के बाद, सताने के बाद, अज़ियत देने के बाद, इंसल्ट करने के बाद मसलूब कर दिया गया और यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। जुमा दुख का दिन, हफ्ता यीशु मसीह को दफन किया गया और यीशु मसीह अपने दावों समेत कब्र के अंदर बंद है। शागिर्द छुपे हुए हैं। शक और मायूसी है हफ्ते के दिन। जुमे के दिन दुख, हफ्ते के दिन शक और मायूसी। लेकिन मेरे अजीजों, अतवार सुबह सवेरे ये खबर मिली, ये खुशखबरी मिली, ये न्यूज़ मिली कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के फैसलों को जुमे के अंदर रहकर नहीं करना कि हमेशा दुख है, नहीं। हफ्ते के अंदर रहकर नहीं करना कि हमेशा मायूसी है, नहीं। हमने अपनी ज़िंदगी के फैसलों को अगर किसी बुनियाद पर करना है तो वो जी उठना है, यानी कि यीशु मसीह का जी उठना। अतवार के दिन खुशी मिली, अतवार के दिन खुशखबरी मिली कि वो जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें उम्मीद बख्शता है। मैंने काफ़ी पैगाम इसी के ताल्लुक से दिए हैं। तो आज का जो पैगाम है वो भी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे हम फैसले कर रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। और जो मेरी कंक्लूजन है, जो मेरा हासिल कलाम है, नतीजा है, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को ईमान के सामने सरेंडर करें। पहली बात आज के लिए कि अपनी ज़िंदगी को दुश्मनों के सामने सरेंडर ना करें। डोंट सरेंडर योर लाइफ टू फोर्स। दुश्मनों के सामने सरेंडर ना करें। आपकी अपोजिशन, आपकी मुखालफत हो सकती है, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपको वो वक्ती तौर पर आपके ख्वाबों से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में आपका मुस्तकबिल नहीं है, उनके हाथ में आपके फैसले नहीं हैं। दुश्मन, अपोजिशन, वो अकाउंटेबल नहीं है। उन्होंने जवाब नहीं देना आपके ख्वाबों का, आपकी रोया का, आपके ड्रीम्स का। आप क्या करना चाहते हैं, किस जगह पर जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके ख्वाब हैं। दुश्मनों से कोई नहीं पूछेगा कि ये शख्स क्यों ऐसा नहीं बना है।
آپ جواب دے ہیں. می، یو، آپ اور میں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں بیفور گاڈ. خدا کے سامنے ہم نے حساب دینا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا خداوند اور میں نے دشمنوں کی وجہ سے نہیں کیا. کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ خدا پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اپنا جواب میں نے دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. دشمنوں کے سامنے اپنی زندگی کو سرنڈر نہ کریں. دشمنوں نے ہمیشہ روکنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے کوئی دشمن ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کو آپ کے مشن سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب آپ کامیاب ہوں گے. آپ کو ان کا شکر کرنا چاہیے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ان سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے مشن سے مجھے روکنے کی کوشش کی، میری مخالفت کی. ان کی وجہ سے میں نے ترک نہیں کیا اور آج میں کامیاب ہوا ہوں. جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی کامیاب ہونے میں. چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ محنت نہ کرتے، وہ نہ ہوتے تو آپ یعنی کہ مخالفت نہ ہوتی تو آپ شاید ترقی نہ کر پاتے. کلام مقدس میں سے اگر آپ پڑھیں تو پتہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مخالفوں نے بڑی مدد کی. اس خبر کو دبانے کی کوشش کی گئی. پہلے تو مصلوب کر دیا گیا، پھر خبر دبانے کی کوشش کی گئی کہ مشہور کر دو کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں. مشہور کر دو یہ خبر، پیسے دے کر یہ خبر پھیلائی گئی. لیکن میرے عزیزو، یہ خبر کسی نے تسلیم نہیں کی. اگر تسلیم کی ہوتی تو 2 بلین 30 کروڑ کرسچن مسیح دنیا کے اندر نہ ہوتے. یہ خبر کسی نے قبول نہیں کی ہے. تو دشمنوں کے سامنے اپنی زندگی کو سرنڈر نہ کریں. دشمن آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے. داؤد ایک بہت بڑا بادشاہ، ایک بہت کامیاب شخص، خدا کے دل کے مطابق، جسے خدا پیار کرتا تھا، جس سے خدا نے محبت کی. داؤد کی مخالفت تھی. داؤد نے سول کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی. سول اسے مارنا چاہتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب سول نے جاتی جولیت کو مارا ہے، لوگوں نے کہا کہ سول نے تو 100 لوگوں کو، سینکڑوں کو مارا، داؤد نے ہزاروں کو مارا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر داؤد جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ نہ کرتا تو شاید وہ داؤد نہ بن پاتا. مخالفوں کے سامنے اپنی زندگی کو سرنڈر نہ کریں. داؤد نے مخالفت برداشت کی ہے، سول کی مخالفت اس نے برداشت کی ہے. وہ میدان جنگ میں جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے خدا کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نامختون فلسطی کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے؟ یہ نامختون فلسطی کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے؟ اسے غیرت آئی ہے خدا کے نام کی. داؤد کا بیٹا اس کا دشمن بن گیا، ابیسلوم. داؤد اس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. مخالفت ایمانداروں کی رہتی ہے، ہر دور میں رہتی ہے. لیکن کیا آپ مخالفوں کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے اپنے خواب قربان کر دیں گے؟ میں یہ کسی کاسٹ پر، کسی قیمت پر نہیں کر سکتا. کیا آپ اپنے خواب اپنے مخالفوں کی وجہ سے بھول جائیں گے؟ کیا جو خدا نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ صرف مخالفوں کی وجہ سے نہیں کریں گے؟ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ مخالف آپ کے خوابوں کو ختم نہیں کر سکتے. مخالف آپ کو آپ کے مشن تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے. جہاں جو خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جو خدا نے آپ کو رویا دی ہے، جو خواب دیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے آپ محنت کریں، اس پر ٹک جائیں، اس کے ساتھ سٹک ہو جائیں. خداوند آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا جہاں تک وہ لے جانا چاہتا ہے. موسیٰ کی مخالفت ہوئی، موسیٰ کو روکنے کی کوشش کی. مخالفت تھی موسیٰ کی. وقت کے جابر حکمران کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا ہے. وقت کے جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے. ایلیا اخیا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. مخالفت ہے. لکھا ہے کہ اخیب سے جب ملا ایلیا تو اخیب نے کہا کہ اسرائیل کے ستانے والے تو ہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، تو نے اور تیرے باپ نے اسرائیل کو ستایا ہے. کلام مقدس کا بہت مشہور اور بڑا نام دانیل کی مخالفت کی گئی.
दानियल को फंसा दिया गया और यहाँ तक कि दानियल शेरों की मांद में पहुँच गया है। कलाम मुकद्दस में से अगर पढ़ें दानियल की किताब में से उसके 6 बाब की 16वीं आयत से, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। मुखालफीन फंसाना चाहते हैं, मुखालफीन उसको खत्म करना चाहते हैं, खुदा उसे सरफराज करना चाहता है। बादशाह जानता है कि दानियल रास्तबाज आदमी है, ये अच्छा आदमी है। बादशाह उसे बचाना चाहता है लेकिन नहीं बचा सका। जिसे कोई नहीं बचा सकता उसे खुदा बचा सकता है। तो लिखा है कि दानियल शेरों की मांद में डाल दिया गया और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह ने अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए, उसकी नींद जाती रही। बादशाह गमगीन है कि दानियल मर जाएगा। और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों के मुंह से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे ज़रर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। मेरे अजीज़ों, लिखा कि दानियल शेरों की मांद में है, मुखालफ उससे मार नहीं सके हैं। अगर आपके मुखालिफ हैं तो मैं आपको आपकी हिम्मत बताना चाहता हूं कि मुखालफों से ना डरें। आसान नहीं है लेकिन खड़ा होना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में हमेशा कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम से, यानी कि ऐसी कन्फ्लिक्शन से, लड़ाई झगड़े से भागूं। कभी कभी ऐसे हुआ है कि जब फिर कुछ चीज़ आ जाती है, नहीं आप रह सकते, तो फिर आप खड़े हों, फिर आपको खड़ा होना चाहिए। मैंने एक मूवी देखी बड़ी ज़बरदस्त लूथर के बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त बात एक जो सेमिनरी का प्रोफेसर है उसने की। जब मार्टिन लूथर के ख़िलाफ़ था रोम कैथोलिक चर्च, तो मार्टिन लूथर को वो निकालना चाहते हैं। तो उसके बाद सेमिनरी के प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने उससे उसका जो सेक्रेटरी था या दोस्त था, वो कहता है कि क्या किया जाए अब, क्योंकि चर्च कह रहा है कि लूथर को निकालना चाहिए। तो उसने कहा कि जब कोई ताकतवर आदमी आपके साथ मुखातिब हो, आपको कोई हुक्म दे, तो पहले ये करें, ऐसा करें कि आपको पता ही नहीं है क्या 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 कहा गया है। लेकिन दूसरा काम ये करें कि इग्नोर कर दें, जस्ट सोचे कि आपने सुना नहीं है। लेकिन तीसरा काम ये करें, अगर ना आपको नहीं पता, इससे काम नहीं चला, इग्नोर किया नहीं काम चला, कैजुअल लिया नहीं काम चला, तो फिर आप तीसरा काम ये करें, खड़े हो जाए, स्टैंड लें, उसके ऊपर मुखालफों के सामने खड़े हों। सीदरक में इस कब्द नजू को मुखालिफ मार नहीं सके हैं, आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन जब बादशाह ने देखा, वो कहते हैं कि कितने लोग डाले थे, वो कहते हैं 3। उसने कहा कि मैं 4 देख रहा हूं, चौथे की सूरत इलाजादे की है। मुखालिफ आपको रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को दोस्तों के सामने सरेंडर ना करें। कई बार दोस्त बुरे नहीं होते, मेरा मानना है दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कभी कभी दोस्त आपको एडवाइस ना करें, ओपिनियन दे सकते हैं। वो आपके दोस्त आपको राय दे सकते हैं, लेकिन आप हैं जिन्होंने फाइनल डिसीजन लेनी है, आपने फाइनल फैसला करना है। आप हैं वो, आपकी ज़िंदगी है, आपने फैसला करना है। जो फैसला नहीं कर सकते वो कुछ नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग, बड़ा फैसला करना ज़िंदगी के अंदर, ये आपका काम है। बड़ा फैसला करें, जो भी है ये आप खुद करेंगे। अगर आप खुद फैसला नहीं कर सकते तो फिर दूसरा आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा।
دوستوں سے مشورہ ضروری ہے. دوست آپ کا فیصلہ نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو دوستوں کے سامنے بھی سرنڈر نہ کریں. دوستوں کے سامنے بھی نہ جھکائیں اپنی زندگی. ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کریں. آپ اپنے آپ پر بلیو کریں جو آپ کر رہے ہیں. آپ دوسروں پر نہیں. بی ٹرو ٹو یورس. اپنے ساتھ سچ بولیں. اپنے ساتھ سچ بولیں. کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ ہی سچ نہیں بول رہے ہوتے. میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اپنے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر جو آپ ہیں وہ بنیں. اپنے ساتھ سچ بولیں. جب آپ اپنے ساتھ سچ بولیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. خدا آپ کو برکت دے گا. خدا آپ کو سرفراز کرے گا. خدا آپ کو اٹھائے گا. تو اس لیے سچ بولیں اپنے سے. دوستوں کے سامنے زندگی کو سرنڈر نہ کریں. تیسری بات، اپنی زندگی کو فریکچرنگ ایکسپیرینس یعنی کہ جو بروکننس ہے اس کے سامنے سرنڈر نہ کریں. کبھی کبھی آپ زندگی میں ٹوٹے ہیں حالات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے. جب آپ کے خواب پورے نہیں ہوئے تو آپ ہرٹ ہوئے ہیں. آپ دکھی ہوئے ہیں. آپ ٹوٹ گئے ہیں. اتنے کمزور نہ بنے کہ چھوٹی چھوٹی توڑ پھوڑ آپ کے خوابوں کو آپ کی زندگی سے چھین لے. اپنی زندگی کو ایسی ٹوٹ پھوٹ کے سامنے سرنڈر نہ کریں. ایسی درد کے سامنے یا ہرٹ کے سامنے یا ایسے حالات کہ جن میں آپ دکھی ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، سارا فیوچر داؤ پر نہ لگا دیں. آپ اپنی زندگی کو ایسے حالات کی طرف ایسے اس طرح کی بروکننس کے آگے نہ جھکائیں. یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گی. اگر آپ نے ان حالات کی وجہ سے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا تو میرے عزیزو، اس سے خطرناک کوئی بات ہو نہیں سکتی. ایک اور بات، اپنی زندگی کو فورکاسٹ یعنی کہ جو لوگ دور اندیش ہیں ان کے سامنے بھی سرنڈر نہ کریں. کئی لوگ فورکاسٹ کرتے رہتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں، پیش بینی، دور اندیشی، حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں. یعنی کہ دیکھنا، پشین گوئی کرنا کہ یہ شخص کیا بنے گا. کوئی بندہ آپ کی زندگی کے بارے میں یہ نہ کرے. کئی لوگ ہیں جو مسلسل کہتے رہتے ہیں چیزیں بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہیں، بدترین حالات ہیں، ایسی چیزیں ہمیشہ خراب ہی رہیں گی. میرے عزیزو، فورکاسٹ کے سامنے دور اندیش بڑے ہیں، کسی کے سامنے سرنڈر نہ کریں. پہلے نمبر پر اپنی زندگی مخالفوں کے سامنے سرنڈر نہ کریں. دوسرے نمبر پر دوستوں کے سامنے نہ کریں. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ یعنی کہ فورکاسٹ کرنا. آپ کے حالات کے بارے میں جو فورکاسٹ کرتے ہیں، جیسے بارش کے بارے میں، موسم کے بارے میں فورکاسٹ ہوتی ہے کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، آپ کیا بنیں گے نہیں بنیں گے. نہیں، آپ انٹینشنل ہوں. آپ کی قوت ارادی ہونی چاہیے. نہ مخالفوں کے سامنے سرنڈر کریں، نہ دوستوں کے سامنے، اور نہ بروکن ہے جن کے برے حالات جب آپ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے سامنے. میں نے دیکھا کئی لوگ جب ٹوٹ جاتے ہیں وہ مجنوں بن جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ساری زندگی، سارے خواب بھول جاتے ہیں اور وہ صرف انہی حالات کے اندر مگن ہوتے ہیں کہ اب میں ٹوٹ چکا ہوں، اب میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے. یہ خطرناک ہے. آپ کی زندگی باقی ہے ابھی. اگر آپ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، خواب پورے نہیں ہوئے، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، یا کوئی بھی خاندان کے اندر مس ہیپ ہو چکا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اینڈ نہیں ہے. God's delays are not denials. خدا کی دیر انکار نہیں ہے. ابھی گیم باقی ہے. ابھی اینڈ نہیں ہوا ہے. آپ کسی بھی مشکل کے اندر ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اینڈ نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ تھک گئے، آپ ہو سکتا ہے کہ ہرٹ ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یا آپ کو کسی نے توڑ دیا ہے کسی وجہ سے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اینڈ نہیں ہے. آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو میرے عزیزو، فریکچرنگ ایکسپیرینس، ایسے تجربات جو زندگی کے اندر آپ کو دکھ دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی زندگی کو ختم نہ کر لیں. یہ آخری ٹائم نہیں ہے، اور بھی وقت ابھی باقی ہے، ابھی ساری زندگی باقی ہے. میرا ماننا ہے کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو آپ نے گیم شروع کی ہے. ابھی آپ گیم میں ہیں، ابھی باہر نہیں نکلے. یاد رکھیں کہ خدا کی دیر
انکار نہیں ہے. اگر دیر ہوئی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ انکار نہیں. تب تک دروازے پر دستک دیتے رہیں جب تک کھل نہیں جاتا. یسوع مسیح نے فرمایا تھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یہ بڑا ضروری ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو, اپنی زندگی کو فریکچرنگ ایکسپیرینس کے سامنے نہ سرنڈر کریں, کہ یعنی کہ ٹوٹے ہوئے جب ہے تو اس کے سامنے سرنڈر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو, پانچویں بات, اپنی زندگی کو فلیٹرنگ کے سامنے, خوش آمد کے سامنے سرنڈر نہ کریں. کئی لوگ ہیں وہ جب ان کی تعریف ہو جاتی ہے یا لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں تو بس وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں, سٹاپ رائز, یعنی کہ کسی طرح سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے, یعنی کہ وہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو اس لیے خوش آمدی لوگوں سے بھی ڈریں, ان سے خبردار رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو سٹاپ کر دیں, آپ رک جائیں جہاں پر ہیں, آپ کہیں کہ بس جی میں یہاں پر ہی فٹ ہوں, اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں بہت بڑی چیز بن چکا ہوں. یہ بھی آپ کی زندگی کے لیے شاید ٹھیک نہیں ہے. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ڈو سرنڈر, یعنی کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے ڈونٹ سرنڈر. اپنی زندگی کو مخالفوں کے سامنے نہ سرنڈر کریں, اپنی زندگی کو دشمنوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے سرنڈر نہ کریں, اپنی زندگی کو ایسے تجربات کے سامنے سرنڈر نہ کریں, یعنی کہ فور کاسٹ کے سامنے سرنڈر. ڈونٹ سرنڈر. لیکن اب میں کہنا چاہتا ہوں ڈو سرنڈر. اپنی زندگی کو سرنڈر کریں, جھکا دیں ایمان کے سامنے. ڈو سرنڈر یور لائف ٹو فیتھ. اپنی زندگی کو ایمان کے سامنے سرنڈر کریں. یہ بہترین طریقہ ہے. ایمان رکھنے والے بڑے کام کرتے ہیں. ایمان رکھنے والوں کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں. ایمان رکھنے والے دنیا میں ترقی کرتے ہیں. جو ایمان کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں خدا انٹروین کرتا ہے. جو ایمان رکھتے ہیں خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس بڑی برکت نہیں ہے. جو بڑے پریگمیٹک ہیں, بڑے حساب کتاب کر کے لوگ چلتے ہیں, جو صرف پریکٹیکل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں وہ بڑے کام خدا نہیں کر سکتا, چونکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. کلام مقدس میں بھی آپ نے سنا, مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے بڑی صفائی کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا کہ اس نے اس سے کہا کہ اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا, وہ چلا جائے گا, اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. مسیح خداوند نے کہا کہ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے, کوئی بات ناممکن نہیں ہے. میرے عزیزو, ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ کہ سمندر میں جا گر, یا اس پہاڑ سے کہو کہ سرک جا تو ایسا ہو جائے گا. ایمان کے سامنے اپنی زندگی کو جھکائیں. بہت سارے لوگوں کے پاس ایمان آج نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے ایمان ایک ایسی قوت ہے, ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے, بڑھانا ہے. شاگردوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا خداوند, ہمارا ایمان کو بڑھا. آپ کو ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. ایسے ہی جیسے آپ جم کے اندر اپنے جسم کے مسلز بناتے ہیں, اپنے جسم کو ایکسرسائز کر کے اس کو گرو کرتے ہیں, ایسے ہی ایمان کو گرو کریں. کیسے؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے. اگر خدا نے آپ کی زندگی میں, اگر آپ ایمان کو استعمال نہیں کرتے, اس کی مشق نہیں کرتے, اس پر ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ ایمان کو بڑھا نہیں سکتے ہیں. کبھی بھی آپ اس ایمان تک نہیں پہنچیں گے جس سے پہاڑ سے کہیں گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا, وہ چلا جائے. ایسا نہیں ہوگا. کوئی بات تمہارے لیے ممکن نہیں. ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. میرے عزیزو, لٹل مور فیتھ, تھوڑا سا زیادہ ایمان رکھیں. جتنا آپ کے پاس آج ایمان ہے, کل تھوڑا سا اس سے زیادہ رکھیں, اگلے دن اس سے زیادہ ایمان. میں ایمان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کو کیسے بڑھانا ہے. اگر آپ کی زندگی میں چھوٹا کام کیا ہے خدا نے, اس کے بعد بڑے کام کی طرف بڑھیں, اس کے بعد اس سے بڑے کام کی طرف جائیں, اس کے بعد اس سے بڑے کام کی طرف جائیں. اور خدا ہر بار آپ کی زندگی میں جب کام کرتا جائے گا, آپ کے پاس پہاڑوں کو ہٹا دینے والا ایمان بھی خداوند آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا. ہر روز ایمان کی مشق کریں, ایکسرسائز کریں. روز جیسے لوگ جم میں جاتے ہیں ایسے ایمان کا تجربہ کریں. آل ٹائم مائی فیوریٹ, میرا روحانی استاد کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو اس طرح سے دیکھا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے
جب وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اسے چڑھ کے جاتا ہے یا سلائڈنگ پر جاتا ہے، اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ چھلانگ اوپر سے لگاتا ہے، پہلی چھلانگ لگاتے ہوئے اس کا باپ یا اس کی ماں نیچے جب کھڑے ہیں اور بچہ اوپر بلندی پر ہے، وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے، پہلی دفعہ وہ جب چھلانگ لگاتا ہے اسے ڈر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں میں سیف ہوں گا یا نہیں ہوں گا. لیکن جب بچہ پہلی بار چھلانگ لگاتا ہے، جب اس کے ماں باپ یا ماں اس کی یا باپ اس کو آگے سے پکڑ لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے، تو بچے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے، اور بچہ پھر بار بار چھلانگ لگاتا ہے. وہ فن محسوس کرتا ہے، اس میں اسے مزہ آتا ہے، بار بار چھلانگ، بار بار وہ بچہ جو ہے وہ بار بار فیل کرتا ہے کہ اسے پکڑ لیا گیا ہے. بالکل ایمان ایسا ہے. میرا استاد کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار ایمان رکھا بڑے کام کے لیے، جب میں اس میں کامیاب ہو گیا، میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی ایمان سے، خدا نے آگے سے مجھے پکڑ لیا. پھر میں بار بار چھلانگ لگاتا رہا اور خدا مجھے بار بار پکڑتا رہا. میں بار بار چھلانگ لگاتا رہا اور خدا مجھے پکڑتا رہا. آپ کی زندگی بھی بالکل ایسی ہونی چاہیے. بار بار چھلانگ لگائیں، خدا بار بار ایمان کی پریکٹس کریں، ایمان کی ریاضت کریں، خدا بار بار آپ کو پکڑے گا. ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں. ایمان رکھنے والے بڑے کام کرتے ہیں. اپنی زندگی کو ایمان کے سامنے سرنڈر کریں. ایمان رکھیں کہ خدا میرے لیے یہ کرے گا. ایمان ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کہ آپ ویژن، یہ کہ آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہے نہیں لیکن آپ کا ایمان ہے کہ یہ ہو جائیں گی. میں آپ کو ایسے ایمان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. صرف ایمان رکھ کر بیٹھے رہنا، میں ایمان رکھتا ہوں، دیٹس اٹ، یہ اتنا کافی نہیں ہے. اگر آپ ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو یہ ان ایکشن چیز ہے، اسے عمل میں لے کر آئیں، اس کو استعمال کریں. جتنا استعمال کریں گے اتنا بڑھے گا، جتنا ایمان کی پریکٹس کریں گے یہ اتنا آگے جائے گا. لیکن اگر آپ ایمان کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے تو پھر شاید آپ کبھی بھی آگے نہ بڑھ پائیں. تو میرے عزیزو، ایمان کی جتنی ہو سکتا ہے مشق کریں، جتنی ہو سکتا ہے ایمان کا تجربہ کریں. اپنی زندگی کو ایمان کے سامنے سرنڈر کریں. ایمان آپ کی زندگی میں، بائبل ایمان کے معجزات سے بھری ہوئی ہے. بائبل یسوع مسیح نے جب بھی کسی کو شفا دی، یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے، کہ تیرا ایمان تجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تیرے ایمان نے، آپ جہاں تک پہنچیں گے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پہنچیں گے. اس لیے آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھیں. آپ یسوع مسیح کے سامنے جھکیں. وہ آپ کی زندگی کا محور ہے، وہ آپ کی زندگی کا مرکز ہے. وہ آپ کی زندگی کو بہت اوپر لے کر ایسی سٹیج پر لانا چاہتا ہے کہ پہاڑ سرک جائیں آپ کے ایمان سے. آئیں یسوع مسیح کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کریں. اسے کہیں کہ خداوند تو میری زندگی کا مالک ہے، میرا منجی ہے، میرا نجات دہندہ ہے، میں تجھے قبول کرتا ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.